अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक। मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक बड़ा जिक्र चल रहा है। अंग्रेज़ी में कहते हैं इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड गेम। हालात क्या एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं कि शायद यहाँ से मुड़ना या निकलना, हल निकालना कोई भी किसी के लिए मुमकिन ना रहे। पिछले 48 घंटे में, 24 घंटे में देखिए, कल मरियम नवाज़ ने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, जजेस के बारे में कहा, नाम लेके चीफ जस्टिस और 2 जजेस के बारे में कहा, अभी उसी की बाज़ सुनाई दे रही थी। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बिल्कुल ताबड़तोड़ कोई लिहाज नहीं किया, खुल के बातें की, वो भी मैं भी आपको सुनाऊंगा। खुली तनकीद की। फिर 2 एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर, अता तारड़ और मलिक अहमद, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप इसे बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। उस पर भी जो खुल के बात हुई लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बकौल उनके इल्ज़ामात उन्होंने लगाए कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के एक घर के फ़र्द की तरह जज साहब के पास उनका केस लगा दिया, और उन्होंने भी सुन लिया, और पूरी इनकी एसोसिएशन, वो भी मैं भी आपको सुनाऊंगा। इस तक माहौल ये बन गया है कि जो PMLN PDM अलायंस है वो खुल के ये कह रहा है कि इस मुल्क की हायर और सुपीरियर जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल पार्टिजान हो गए हैं PTI के साथ, खुल के उनकी मदद कर रहे हैं और सहूलतकार बन गए हैं। ये उनके अल्फाज हैं कि ये उनके फैसिलिटेटर्स हैं, सहूलतकार हैं। जो फैसला आ रहा है अब 8 बेंच का या दूसरा 3-2 वाला, उसको मानने से साफ इंकारी हैं। 14 मई की जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एज अ फाइनल लाइन इन द सैंड, ये थी इलेक्शन की, वो आज मिनिस्टर साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि वो तो हो ही नहीं सकता, और हमें नज़र भी आ रहा है कि वो नहीं हो सकता। ये है एक सिचुएशन। फिर ऐसे मौके के अंदर आज मुलाकात भी होती है आर्मी चीफ की, DG ISI की। ऑफिशियल रिलीज़ नहीं आई, लेकिन अनऑफिशियल रिलीज़ आ गई हैं कि वो भी आके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलें। जरदारी साहब की मुलाकात होती है विद मौलाना फजल रहमान साहब, ऑस्टेंसिबली एक फातिहा के लिए, बट सबको पता है कि ये फातिहा नहीं है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, सब कुछ है। जो इनकी मीटिंग है सुबह 11 बजे स्केड्यूल थी, दोनों साइड्स की, PTI की और PDM की, वो अब रात को 9 बजे है। ऑफ द रिकॉर्ड जब आप उनकी बातें सुनते हैं दोनों साइड्स की, उनमें से कोई भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा। सो नोबडी इज टेकिंग दैट सीरियसली। अब 1-2-3 सिनेरियोज हैं कि असल मसला है क्या। क्या PDM की लड़ाई चल रही है उसके साथ, जुडिशरी के साथ? क्या जुडिशरी साइड ले रही है PTI की और गवर्नमेंट के को रगड़ रही है? बट मेरे ख्याल में ये साइड इश्यूज हैं। मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। मैं सबसे पहले एक बड़ा ही सेंसिटिव सवाल उनसे रखूँगा, बिकॉज जो असल हकीकत है, जो इनसाइडर्स हैं वो एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं इमरान खान साहब कन्विंस्ड हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से उनको जान का ख़तरा है, और इस्टेब्लिशमेंट कन्विंस्ड हैं कि अगर इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे तो ये एक वेंचफुल कार्रवाइयाँ करेंगे, अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, टॉप लीडरशिप हटाएंगे अस्करी इदारों की, और फिर इंटरफेयर करेंगे उसकी वर्किंग में। तो दोनों साइड्स को एक दूसरे से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जिसको कहते हैं। क्या ये दोनों का ये फ़र्क मिटे बगैर ये बाकी बातें आगे चल पाएंगी? क्या इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, कोर्ट शोर्ट? मुझे लगता है बाकी रेस्ट इज़ ऑल नॉइस, जिसको हम शोर कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इट्स ऑल नॉइस। इस सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूँ, और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इस पर बड़ा खुल के बात कर सकते हैं। नुसरत जावेद मिस्टर इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है, और मज़हर अब्बास हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब बाकी काफ़ी बातें हैं, वो करेंगे खबरें। ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें ये 2 साइड्स के बड़े स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है। क्या इसका कुछ हुए बगैर, इस मिसट्रस्ट को नीचे हुए बगैर, जो भी ये चीज़ें हैं, राइट या रॉन्ग, ये परसेप्शंस हैं, ये बात आगे चलेगी कि हम मेल्टडाउन देख रहे हैं? देखें भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं 3 दिन तक बिस्तर पर पोस्ट सर्जरी यहाँ आया हूँ, और मैं तो ऑलरेडी खौफ और दहशत की हालत में हूँ। देखिए, एक मुझे आपके इंट्रो से इख्तिलाफ है। आप तासुर कुछ यूँ दे रहे हैं कि जैसे गुज़श्ता 48 घंटों में या 72 घंटों पेस बढ़ गई है बहुत, हम बंद गली में गए। मेरा अपना ख्याल है कि हम बंद गली में तो अरसा हुआ दाखिल हो। सही बात। अब वो जो बंद गली है ना मालिक, उसमें अब पानी जो है ना वो भी आना शुरू हो गया है। अब मसला ये है कि उस बंद गली में आए पानी से अपनी गर्दन को बाहर रखने की कोशिश हो रही है। ये तो है जनरल पर्सपेक्टिव।
اس پرسپیکٹو میں آپ نے جو سوال اٹھایا میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. آپ کا کی کویسچن یہ ہے، وہ موزے تم کہا کرتا تھا کہ جی بنیادی کانٹرڈکشن، فنڈامنٹل کانٹرڈکشن، ان کی چیز یہ تھا نا کہ جی آپ فنڈامنٹل اگر تضاد سمجھ لیں تو دین یو کین انڈرسٹینڈ پالیٹکس. وہ بات بالکل درست ہے کہ دیر از مسٹرسٹ. اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے پبلکلی، یعنی میرے اور آپ کے لیے، اگر خفیہ طور پر کچھ کر رہے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمران خان صاحب اپنی تقاریر کے ذریعے مستقل، دیکھو نا، میں اگر آپ پر یہ الزام لگاؤں اور لگاتا چلا جاؤں کہ محمد مالک وانٹس ٹو گیٹ می کلڈ اور میرے پہ پہلے حملہ کر چکے ہیں، پھر مالک نے بندے بھیجے ہوئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں اور ابھی بھی مالک باز نہیں آیا اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ آخری بار ہو، میں مر جاؤں تو پھر انتخاب کروایا جائے. اب آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے ان کا یہ دعویٰ غلط ہو، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، یعنی میں اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے میں مجھے کافی دشواری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماضی میں کچھ سیاسی قتل ہوئے ہیں جن میں ہمیں سازشی پہلو نظر آتے رہے. میں بھی عمران خان صاحب اس کے تناظر میں خود کو لے رہے ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کا جو طریقہ تھا، جو یعنی ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے کا تھا، وہ الزامات کا بار بار اس طرح برسر عام دہرائے جانا نہیں ہے. اس سے معاملات اور بگڑیں گے، اس سے زیادہ. میرے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا، اور ہم نے بھی، ہماری بھی جب ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہمارا مسٹرسٹ کم ہو، ڈفرینسز کم ہو، لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا، بالکل نہیں ملا، تو پھر ہمیں تو اب الزام نہ دیں. نہیں، یہ بات تو وہ پبلکلی تو نہیں کہتے ہیں نا. دیکھیے، میں وہی آپ کے آگے رو رہا ہوں نا کہ جب آپ لاہور کی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں تو آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں، جب آپ آف دی ریکارڈ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پرسیپشن اس سے بنے گا نا کہ یار آپ پبلکلی کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، اگر اس طرف کی بات، اگر وہاں کے لوگ واقعی ان کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں اور اس خوف میں مبتلا ہیں کہ عمران خان صاحب اگر 2/3 اکثریت سے آ گئے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. بھائی صاحب، ذوالفقار علی بھٹو تو اس وقت آئے تھے جب پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اسی رات جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، ان کے وزیر اطلاعات تھے سونا منڈا، ان کے عبدالحفیظ پیرزادہ. تو ہمارے ہتھیار ڈالنے کی 7 بجے کے خبر نامے میں خبر چلی تھی، اس کو ہٹانا پڑا. اور بائی دا وے، وہ خالی صدر ہی نہیں تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو، بلکہ پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. تو کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ چھوڑا کرو نا ان باتوں کو. یعنی بھٹو صاحب نہ جو کر پائے تو عمران خان صاحب کیا کر لیں گے. بڑی صاحب، میں بھی اسی سینسٹیو بات پہ ڈسکشن کر رہا ہوں، کیونکہ جیسا پرویز الہی صاحب کا ایپیسوڈ ہوا، کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ اونرشپ بھی کوئی نہیں لے رہا، نہ جو پروونشل گورنمنٹ لیتی ہے، نہ دوسرے. وہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی نے کیا، محسن نقوی مدینے سے کر رہے ہیں ٹویٹس کر رہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا کس نے کر دیا ہے. پھر وہ ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیا یہ بنیادی مسئلہ ریزالو ہوئے بغیر یہ جو بڑا ہمارا پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے یہ حل ہو پائے گا؟ کیونکہ میرا دل نہیں مانتا کہ ہماری حکومت جو مرضی تقریریں کرے، لیکن یہ جو ہماری وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس میں آن اٹس اون اتنا ستو ہے اور اتنی طاقت ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو، ججز کو بھی نام لے کے رگڑ دیں اور کہہ دیں ٹھیک ہے یار ہم 1000 باری ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، دیوار بن جائیں گے، سب جو باتیں ہوئی ہیں. یہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں. پنجابی کہندے نے مر گیا تے مکر گیا ایک برابر. منہ پہ جھوٹ بولے یا دنیا سے مر جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
2 دن پہلے تو میں نے خبر دی تھی کہ پرویز الہی کے گھر اس طرح ہوگا اور اس میں کون سے وزیر اعظم کون کون سے شامل تھے. یہ اب میں آپ نصرت جویز اب چاروں بیسیکلی آپ تو خیر ایڈیٹر لیول کے بندے ہیں, میں رپورٹر ہوں. دوسری بات, یہ اس کمزور اور اپاہج حکومت جو آپس میں دستوں گریبان ہو رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ علی امین گنڈاپور کو اٹھائے اس کے بال کاٹ دے, عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو, پرچہ نہ ہو, شہید اشرف شریف ہاتھوں سے چھین کے لے جائیں, اس کی ماں آج بھی اس کے آنسو نہ دم ہو, اور خواجہ آصف اسمبلی میں کھڑے ہو کر فرمائے جنگ لڑنی ہے, جنگ لڑتے ہیں آپ دشمنوں سے, دشمن ملکوں سے. یہ الفاظ مریم نواز صاحبہ جو بھی فرما رہی ہیں, یہ کسی کی اتنی جرت ہے کہ ایک سول جج کے بارے میں بات کر سکے اگر طاقتور حلقے آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ عمران خان نے زیبا چودھری کے بارے میں کیا نکالا تھا, وہ کلپ نکالیں تو کیا حال کیا, کیا حال کیا. دیکھیں بیسک جنگ کیا ہے جسے ہم سمجھ نہیں رہے. حکومت کہتی ہے کسی قیمت پر الیکشن نہیں کرانے, نگران کہتے ہیں ہمیں 2 سال کے کہہ کے لیے لایا گیا ہے, عمران خان کہتے ہیں 14 جولائی سے آگے میں نے نہیں جانا. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. حکومت کہتی ہے بھٹی صاحب, حکومت کہتی ہے بھاڑ میں قانون, حکومت کہتی ہے کہ ہمیں 16 ستمبر سے پہلے نہیں آنا. آئین کو کوئی مان رہا ہے, اگر سپریم کورٹ اور آئین اور قانون ہو تو 8 دن کے لیے بندے اغوا نہیں ہوتے مالک صاحب, قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن سوال وہی ہے بھٹی صاحب, تو پھر مافیا. میری آواز جا رہی ہے بھٹی صاحب؟ یہ مجھے بتائیے, جو بات کی انہوں نے شاہ صاحب نے بھی, کہ بڑے مسئلے یا دوسرے مسئلے تب ہوں گے جب بنیادی مسئلہ ہوگا, اور میں نے بنیادی مسئلہ شروع میں ڈسکرائب کر دیا کہ میرے نزدیک بنیادی مسئلہ کیا ہے. وہ ان دو کی آپس کے اندر مسٹرسٹ ہے, سب کچھ ہے. کیا اس کا کوئی علاج ہے کہ اب اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے؟ دیکھیں آپ نے فرمایا کبھی کہتے ہیں ملک خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے, کھوئے میں پہ گیا بھائی خطرناک موڑ, نازک سے گزر رہا ہے, بند گلی میں آ گیا. نہیں, یہ سارے سنتے سنتے ہم جوانی سے بڑھاپے میں آ گئے. اب بند گلی کی دیوار ٹوٹ کے پچھلی طرف مناظر دیکھنے کا کیا کیا خوفناک سین ہے. میرے خیال میں بند گلی ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے. بند گلی میں تو جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ ہے, خطرناک موڑ آ گیا. مجھے یاد ہے 8 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, نہیں ٹوٹ کے اچھا منظر نظر آئے گا کہ برا منظر نظر آئے گا, یہ بتائیں. خوفناک اور سب ملے ہوئے ہیں. موجودہ حکومت اتنا کچھ نہیں کر سکتی, اور جو اس مہینے اور ہونے کا پروگرام ہے, اللہ کرے میری انفارمیشن غلط. آخری بات, اہم ترین عدالتی شخصیت, اہم ترین, جس طرح سے اس کو دھمکایا گیا, کہانی اس کے بعد تو میرا دل کر رہا ہے اللہ پاکستان سے باہر ہی بھیج دے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. میں مظہر کو بھی شامل کر لوں. یہ ماحول بن گیا مظہر. ابھی میں تھوڑی دیر بعد وہ بھی سناؤں گا جو طاعت آرا صاحب, ملک احمد خان نے بھی باتیں کی ہیں. مریم کی تو باتیں ہم سب کل سن چکے ہیں, جنہوں نے نام لے کے مظاہر نقوی, جسٹس اعجاز الاحسن, ان سب کو, چیف جسٹس کو ایڈریس کر کے تو کلیئر ہو گیا. پھر آج چیف جسٹس صاحب نے بیان دیا کہ پولیٹیشینز جو ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, یہ پک اینڈ چوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مرضی کے فیصلے لیں. اس کے جواب میں پھر جواب آنے شروع ہو گئے کہ جی آپ چیف جسٹس صاحب بھی اپنے ججز پک اینڈ چوز کرتے ہیں تاکہ عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے لیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ٹوٹل ڈیفائنس ہے, ٹوٹل بریک ڈاؤن ہے. اب اس سچویشن کے اندر فرینکلی کہاں پہ چیز نظر آتی ہے؟ اگر فنڈامنٹل ڈفرنس, دو سب سے بڑے کی پلیئرز ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان, اگر یہ نہیں کہیں پہ ان کے ٹوینس if they don't talk or whatever, تو پھر آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مالک, انارکی تو نظر آ رہی ہے. مطلب انارکی کیا ہوتی ہے؟ انسٹیٹیوشن کولیپس ہوتا ہے نا. انسٹیٹیوشن کولیپس ہوتا ہے جس کی جو مرضی آ رہی ہے کہے جا رہا ہے. کبھی تصور تھا آپ کو کہ سٹنگ سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح ایک ریونجفل اور ایک طریقے سے بغاوت ہی پارلیمنٹ نے کر دی ہے نا سپریم کورٹ کے خلاف. سپریم کورٹ خود کیا کر رہی ہے, یہ بھی ایک بڑے سوالات ہیں. آج بھی سپریم کورٹ نے آج بھی جو ریمارکس ہیں, آپ یہ تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اپنی مطلب کے فیصلے چاہتی ہیں,
کیا سپریم کورٹ اپنے مطلب کے فیصلے نہیں کرتی رہی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو یہ کیس کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیس اتنا زیادہ پولیٹیکل ہو جاتا؟ تو ہر طرف ایک انارکس سچویشن نظر آ رہی ہے، اور وہ آپ کی بنیادی بات وہی ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ. اور اب مجھے نہیں پتا کہ جس طرح وزیر اعظم کی آج آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے، دیکھیے نصرت صاحب اور آپ کو بھی یاد ہوگا، بالکل ایگزیکٹلی یہی ڈسٹرسٹ تھا آن بینظیر بھٹو ان 1986. یہی ڈسٹرسٹ تھا جب آئی جی آئی بنی، یہی ڈسٹرسٹ تھا. وہ بھی اسی لیے بنی کیونکہ بے نظیر بھٹو سے خوف تھا کہ بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آ کے فوج سے وہ لیں گی، جنرل بھٹو کا بدلہ لیں گی. اور یہ بات جنرل حمید گل نے مجھ سے اپنے انٹرویو میں کہی تھی کہ کراچی میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی آفٹر دی الیکشن، سون آفٹر دی الیکشن. کراچی میں ملاقات ہوئی تھی، کراچی میں یہ سارے مسئلے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیے تھے. میں نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے آئی جی آئی بنائی تھی. میں نے اعتراف کیا تھا کہ فوج کے اندر یہ فیئر تھا کہ آپ برسر اقتدار آ کے بدلے لیں گی. اس نے کہا کہ جب بے نظیر بھٹو نے بریفنگ دی اور انہوں نے بات کی تو کم از کم میرے خدشات ختم ہو گئے ہر طرح کے. اور اس کے بعد بھی یہ کہا تو گیا تھا کہ خدشات ختم ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی ایک کمپرومائز گورنمنٹ ان کو دی گئی. آج کیا سچویشن ہے؟ آج جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ عمران خان کے حوالے سے، اور عمران خان کیونکہ پبلکلی بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو عمران خان کے بارے میں بہت شدید خدشات ہیں کہ عمران خان برسر اقتدار آ کے، اور اگر ان کو میسو سپورٹ وہ مل گئی، وہ 2/3 اکثریت مل گئی یا بہت بڑی تعداد میں اکثریت مل گئی، تو عمران خان جو ہے، کیا عمران خان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان اس طرح کے بدلے نہیں لیں گے؟ اب عمران خان پرائیویٹلی یہ بات کرتے ہیں، پبلکلی، تو اب ہو کیا سکتا ہے؟ میرے نقطۂ نظر سے شاید آؤٹ آف باکس سلوشن کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ایک ملاقات ہو جائے. ان کے ملاقات کے سامنے جو فوج کے خدشات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیے جائیں، وہ اپنی بات کر لیں. لیکن سپریم کورٹ الٹیمیٹلی اس پورے کرائسس میں سب سے زیادہ جو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہوا ہے وہ سپریم کورٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں یہ تاثرات بڑھتے جا رہے ہیں کہ وہ ایک چند ججز کے علاوہ وہ باقی ججز پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے. وہ اپنے ساتھ ان کو بٹھانے پر تیار ہی نہیں ہے. وہ سینئر ججز کو، جو کہ روایت نہیں رہی کبھی بھی، وہ ایک ایسی روایت قائم کر رہے ہیں کہ سینئر ججز کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا رہے. تو وہ ایک الگ فرنٹ ہے، اور وہ اس لیے سب سے زیادہ خطرناک ڈفرینسز تو دیکھیں نا. کل انہوں نے ایک اشاعیہ دیا ہوا تھا، اس میں باقی کورٹ کے ججز آئے لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نہیں آئے، جو 2 مہینے بعد 2-3 ماہ میں وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے، وہ نہیں آئے. اور وہ گروپنگ بالکل علیحدہ ہے. اور ان کے اوپر جو ان کا کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو گورنمنٹ نے، وہ تو 5 منٹ کا فیصلہ تھا، چیف جسٹس صاحب کا ختم واپس کر دیتے، اس پہ بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. تو وہ بھی ٹپس تو آپ کے سامنے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. شاہ جی، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے مظہر نے. کیا واقعہ اب ایک وقت دوبارہ آ گیا ہے کہ کچھ چیزیں تو پبلکلی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا وقت آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب کا ہوسٹ بنے اور دوبارہ ایک میٹنگ ہو، لیکن اس بار فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوبارہ ایک سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ کریں، کیونکہ کچھ سلوشن تو نکلنا ہے. ہم ایک سلوشن تو وہ ہے کہ ہم کہیں جیسے ہم ایکیڈیمک بحث کریں، ٹھیک ہے جی آئین ختم ہو جائے گا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اس کے بعد بھی ڈیزاسٹر ہی ہے، ایک تباہی ہے. ایک ہے کہ جی سپریم کورٹ خود ڈیوائیڈڈ ہے، اس کی اپنی مورل اتھارٹی فریکچرڈ ہے اس وقت. پریکٹیکل تو یہی ہے کہ یہ 2 سب سے پاورفل پلیئرز ان دس ایکویژن. عمران خان اپنی پبلک سپورٹ کے اوپر پاورفل ہیں، انسٹیٹیوشن خود پاورفل ہے. کیا ان کا ملنا ضروری ہے؟ اب کھل کے بات ہم اس پہ کر رہے ہیں. میں کھل کے بات کروں. اسٹالن نے ہوتا تھا نا بہت بڑا آمر، وہ دہریہ تھا، ٹھیک.
جب جرمنی نے ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا ہاں تو پورا یورپ اس کے ساتھ ہو گیا. تو یہ ہو گیا جی کہ تمام ڈیموکریٹک کنٹریز آف دا ورلڈ اگینسٹ فیشزم کہ ہٹلر کی فسائیت کے خلاف تمام کھڑے ہو گئے. اب اسٹالن کا ایک مشیر ہوتا تھا, اس نے کہا صاحب اب ہم ایک عظیم تر اتحاد بنا رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اٹلی جائیں اور پاپا روم سے بھی مل لیں. دیکھیے جی یورپ میں بہت سارے کیتھولک ہیں اور یہ وہ, اور ویسے بھی ہٹلر آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ ہے. تو اسٹالن نے سگار لگا کے اس کو کہا ہاؤ مینی بریگیڈز ہی ہیز. میرا خیال ہے میں نے جواب دیا. جو پہلے 2 ملاقاتیں ہوئیں چونکہ باجوہ صاحب کو اپنی ایکسٹینشن درکار تھی, ٹھیک, وہ پبلکلی میر جعفر اور میر صادق کا تانا بہت بڑا تانا ہونا چاہیے پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار بنے شخص کو, جس کو کہ 6 سال آپ ہمارے وہ یہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے ملنے چلے گئے, ان کے ذریعے عمران خان صاحب سے ان ملاقاتوں کے طفیل یہ بیان دلوایا کہ ہاں انتخابات اگر ہونے ہیں تو ان تک یہی اگر چیف رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج کل اٹھتے بیٹھتے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ خربوزے کی فصل بھی ان دنوں خراب تھی تو وہ باجوہ صاحب کا مشورہ تھا. تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ قیادت, دیکھو جی سیدھی سی بات ہے, ہاؤ مینی ڈویژنز ہی ہیز, تقریریں ہیں نا تو کرتے رہے. ان کی تقریر جو وہ فرما رہے ہیں ابھی تک روکی تو نہیں گئی ہے نا, ورنہ ماضی میں آپ کا میرا جو تجربہ رہا ہے ہم تو اسکرینوں سے آف ایئر ہوتے تھے نا, تو کرتے رہے کیونکہ وین یو ہیو پاور یو کین چل. تو اس وقت اگر وہ صدر کے بلانے پہ ملاقات کریں گے تو وہ باجوہ کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں کا ریکارڈ ضرور رکھیں گے. لہٰذا میں اس کی پاسبلٹی نہیں دیکھتا. کوئی اور آربٹر ہو سکتا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, اگر انہوں نے اپنے آپ کو ذرا اس سیاسی اس سے اوپر رکھا ہوتا. وہ بدقسمتی سے مظہر نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, خود متنازع ہو گئے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے ملک میں کوئی غیر متنازع ایسا آدمی نہیں رہا کہ کہے یار انسان کے بچے بنو, بہت ہوگی خدا کے لیے یار پلیز. مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیں, میری ایک اطلاع بھی یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام بھی بھیجا گیا کہ مشکل ہو جائے گا اداروں کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, کہ اگر وہ کوئی ایسا حکم صادر فرماتی ہے جو ایک کنٹروورشل بینچ کا ہو, 3-2 کا نہیں اس طرح, لیکن اگر فل بینچ ہو فل کورٹ کا تو پھر آسان ہو جاتا ہے ریاستی اداروں کے لیے اس پہ ایکسٹریم ایکشن لینا. اب یہ کنوے ہو گیا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا رویہ بدلا ہوا تھا جب آخری ان کو بریفنگ ملی سیکیورٹی کی, اور اس کے بعد 1-2 میٹنگز بھی ہوئی. کیا اب ایک ہی طریقہ, ویری کوئکلی میرا جواب یہ مظہر سے بھی سوال ہوگا اور شاہ صاحب سے بھی, کیا ابھی بھی ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے کہ فل بینچ ابھی بھی بن جائے تو کچھ تعلقات بہتری ہوگی سچویشن؟ نہیں, میسج تو اس سے بھی خوفناک گئے ہیں. موجودہ کو بھی اور ریٹائرڈ والوں کو ریفیوز بھی کر دیا گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ریفیوز بھی کر دیا گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میسج بھیجو یہ بینچ بناؤ, یہ نہیں. بھئی آپ ہوتے کون ہیں, آپ اپنا کام کریں. دوسری شاہ صاحب سے ادب احترام سے معذرت کے ساتھ نصرت صاحب, متنازع یہاں ہے کوئی نہیں. متنازع کون نہیں ہے؟ فائد عیسیٰ صاحب کو وہ کہتے ہیں, عمرت آبدیال کو یہ کہتے ہیں. ادھر ایک ہی بندہ ڈنڈا چلا سکتا ہے, وہ خود پارٹی بن چکا. نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ شاہ جی بھی یہی کہہ رہے ہیں, شاہ جی بھی یہی کہہ رہے ہیں صاحب, میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی غیر متنازع شخصیت نہیں, سارے یہی شاہ جی بھی کہہ رہے ہیں, یہ التجا کرتا رہا کہ سارے متنازع ہو گئے. میں نہیں, وہ میرا عرض یہ چیف جسٹس کی نہیں مانیں گے. یاد رکھے 2 گروہ لڑے تو مضبوط تیسرا آدمی جو دونوں سے طاقتور ہو, دونوں کو کان پکڑا سکے, اس کے حکم پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. پنچایت میں کبھی ماڑا بندہ بیٹھا پنچایتی, ورنہ چنڈا پائی جانا اتھے پنچایت ہی ڈانگا چل جان. تو مالک صاحب آپ کو بھی پتا ہے اصل لڑائی کس کی ہے. یہ دونوں بیچارے مرغے لڑ رہے ہیں, حکومت یا اپوزیشن. یہ پچھلے 2 سالوں سے چلی ہوئی تھی ایک تعیناتی پہ.
اب وہ آ کے اوپن ہو گئی, میں اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو گل سنو, سمجھ تسی بھی گئے ہو, ہاستے تسی بھی پے ہو, پر فسانا بھرا نو ہی ہے. چلو اللہ مالک ہے ساڈا بھی, تسی مالک کوئی کلا مالک ہے. نہیں اسی بتاؤ کہاں ہوئی ہے پرسوں, کیا بحث ہوئی ہے جہاں آج آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر اور کس کی ملاقات ہوئی ہے. اور ایک اہم شخصیت اپنے ماں باپ کی قبر پہ گئی تھی, اس کو کیا فون آیا, پھر کتنی دیر بعد اس کے گھر پہنچے. کراچی کے 3 بزنس مینوں کو کیا کہا گیا کہ آپ چھوڑ دو, وہ قصہ ماضی ہے. کیوں کہا گیا؟ تو یہ فیصلہ کرائیں گے؟ ڈو یو تھنک یہ فیصلہ کرائیں گے؟ میں پارٹی ہوں, میں کہہ رہا ہوں میں نے مالک کو نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے, میں مظہر عباس ادھر ہی رہے گا. مظہر مجھے یہ بتائیں, مظہر مجھے یہ بتائیں, اس سے زیادہ ڈیفینسو گفتگو میں نہیں کر سکتا کیونکہ نصرت جوید صاحب میرے لیے ٹویٹ کر دیں گے, اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو. مظہر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی سٹیپ بیک نہیں کر رہا اور یہ ہم الٹیمیٹ شو ڈاؤن میں جا رہے ہیں اور گورنمنٹ تیار ہے, پرائم منسٹر نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے 1000 باری مجھے آپ ڈسکوالیفائی کر دیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. انہوں نے پارلیمان کی جنگ بنا دی ہے, جوڈیشری کے اپنے بڑے کریکس ہمیں نظر آ رہے ہیں, سب کچھ ہے. اچھا, انسٹیٹیوشنز بھی کوئی زیادہ کین نہیں ہے. ماضی میں ہم دیکھتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے اس لیے امپلیمنٹ ہوتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ ایک پیج پہ ہوتی تھی. اس باری ڈیفینیٹلی وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آتی. تو اگر یہ سب کچھ الٹیمیٹلی ایک اس زون میں جا رہا ہے اور پھر عمران خان صاحب بھی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, ظاہر ہے وہ نکلیں گے اگر یہ الیکشنز انڈیفینٹ جاتے ہیں, آگے بات نہیں ہوتی. کیونکہ پرائیویٹلی جب بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ, وہ کلیئرلی کہتی ہے کہ دنیا دی ادھر کی ادھر ہو جائے, ہم نے 16 ستمبر سے پہلے الیکشن نہیں کروانا جب تک یہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب وغیرہ کی خواہش ہے کہ اسی وقت ہوں جب وہ بیٹھے ہوں, تو اس لیے یہ 16 ستمبر سے پہلے آپ لکھ لیں کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد یہ سڑکوں میں بھی چیزیں ہوں گی. تو پھر الٹیمیٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. یا تو عمران خان ثابت کریں, طیب اردگان بننے کی کوشش کریں, عرب اسپرنگ لانے کی کوشش کریں, ٹرکی والی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں, دکھائیں جو جس طرح کے وہ دعوے کرتے رہے ہیں, دکھائیں وہ عوامی قوت اس طریقے سے دکھائیں. دھرنے اور لانگ مارچ سے آگے کی چیز ہوتی ہے. پھر یہ جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں, بغاوت کی بات کرتے ہیں, تو یہ پھر ان سے آگے کی باتیں ہوتی ہیں. تو الٹیمیٹلی تو اس کرائسس میں وہی ہوگا کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوگا. پھر ایک اکتوبر 58 شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو مظہر بات کر رہے ہیں جس دیے میں جان ہوتی ہے, میں اب کھل کے آخری 5-6 منٹ ہے میرے اس سیگمنٹ کے, میں آپ تینوں سے ایک سوال کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کھل کے بات کریں. لوگ کہتے ہیں وہ جی جو مرضی ہو جائے, اب مارشل لاء کا وقت نہیں ہے, اب مارشل لاء کا زمانہ نہیں ہے, یہ اب اور ہے, بڑی دنیا کنیکٹڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, امریکہ نہیں مانے گا, فلانا نہیں مانے گا. تو اس لیے آپ جو ایکسٹریم خطرہ آپ لوگ لائنوں کے درمیان میں کہتے ہیں, میں تینوں سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں, ان حالات میں اگر یہ سارا بگاڑ ہو جاتا ہے, کیا خدا نخواستہ پاسبلٹی ہے مارشل لاء کی بھی؟ بھائی صاحب یہ میرے ہاتھ بندے دیکھیں, آج کون سا سال ہے؟ 2023. یہ تھائی لینڈ میں اس وقت کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کب لگا تھا؟ 2014. اور تھائی لینڈ میں انہوں نے آئین بدل کے یہ بھی کر دیا ہے کہ وہاں کا سینٹ ہی سارا جو ہے نا وہاں سے نامینیٹ ہوتا ہے. چلو ادھر 2014 میں واقعہ ہو گیا, ہضم کر لیا گیا. یار یہ برما میں تو جمعہ 8 دن کی بات ہے بابو, کیا ہوا؟ تو اس طرح نہ کہیں کہ جی نام نہاد عالمی برادری جو ہے اس ساری نے جہاز بھیجے ہیں ابھی 1 ہفتہ پہلے سوڈان میں, اپنے سفارت خانے بند کیے ہیں, کہا کہ جی تاڑی لڑائی ہے, آپ جانو, آپ کا کام جانے, جب جو جیتے گا اس کو حکومت تسلیم کر کے آ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرے پیارے بھائی, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, اگر یہ چیزیں اسی طرح تتر بتر ہوتی رہیں جیسے کہ ہو رہی ہیں اور رکتی نظر بھی نہیں آ رہی, تو بات وہی ہے. یہ مظہر نے بہت احتیاط سے, جس دیے میں زیادہ تیل ہوگا وہی جلے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پاور گروز آؤٹ آف بیرل آف
gun. نہیں یہ موضوع تم نے کہا ہوا میں نے نہیں کہا ہوا. یہ میں لیکن نہیں کہہ آپ رہا موضوع بھائی, کو میں جا رہے نہیں تھے. کہہ رہا, میں نے پہلے بھی موضوع تم کو کوٹ کیا تھا, اب بھی موضوع تم کو. بڑی صاحب آپ اس لیے کہ چین اپنا یار ہے. یہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے اگر جس طرح حالات جا رہے ہیں؟ دیکھیں بظاہر بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. دوسری میری نظر میں اب بھی کافی حد تک کچھ لوگوں کے لیے مارشاء اللہ لگا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے اس کے اثرات نہیں جا رہے. اب بھی مارشاء اللہ ہے, کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. اگر آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کہہ سکتے مارشاء اللہ ہے. نصرت جوید صاحب کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, 8 دن نہیں ملتے مارشاء اللہ ہے. مگر عباس صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, ٹرینڈ کر لی جاتی ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے. یہ مارشاء اللہ کیا ہے؟ مارشاء اللہ ایک خوف ہے, ایک علامت ہے جو بغیر لگائے بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ہو رہا ہے. مدرسہ مسکرا رہے ہیں دل میں. یہ حالانکہ ٹریڈ یونین سے میرا خیال ہے میرے لیے جلوس نکالیں گے, لیکن آج ان کی مسکراہٹ آ رہی ہے. نہیں مظہر, یہ جب ہم بات کر رہے ہیں یقین مانیں یہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں مظہر, بیکاز لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم ذرا کھل کے بات کریں, یہ ان بٹوین لائنز نہیں, کہ یار جہاں یہ چیزیں جا رہی ہیں اس پہ کسی کی بھی جیت نظر نہیں آ رہی. نہ سپریم کورٹ جیتے گی, نہ پارلیمان جیتے گی, نہ آئین جیتے گا, نہ ملک جیتے گا. سب کچھ تباہ و برباد ہوگا اگر سب کے ایگوز اور کوئی بھی اپنی ایک ایک قدم 2 قدم پیچھے نہیں لیتا. تو پھر یہی ایک الٹیمیٹ سچویشن ہے نا. کتنی ریئل ہے, لوگ کہتے ہیں نا جی آج کے زمانے میں ہو نہیں سکتا. مالک الٹیمیٹلی سب ہاریں گے اور پہلی کیجویلٹی میڈیا ہوگا اس کی, یہ یاد رکھیے گا. فرسٹ کیجویلٹی میسو سینسرشپ, میسو جو ہے کلام ڈاؤن. یہ یاد رکھیے گا جب بھی اگر کوئی ایسا ایکشن ہوا. اور یہ چھوڑ دیں کہ یار کب دنیا نے مارشاء اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں بنائے. پاکستان امریکن ریلیشن شپ ود جنرل ضیاء, بیسٹ ریلیشن شپ ود جنرل مشرف, اور ایوب خان کے پیریڈ پہ بھی چلے جائیں تو عالمی برادری تو بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے جب فوج آ جاتی ہے. وہ تو ان سے ساری ڈیل جب پہ دیکھیں سیسی فرام دا ٹائم ہی واز چیف مارشل لگا کے اور اس کے بعد صدر بن کے بیٹھا ہوا. ہاں میں تو وہ ایشو نہیں ہے. مسئلہ پارلیمنٹ, پولیٹیشنز, اور سب سے زیادہ اٹیک بھی پولیٹیشنز پہ ہوگا, پارلیمنٹ پہ ہوگا. جوڈیشری جو ہے, آپ جوڈیشری کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ لیجئے گا, دیکھیں گے کتنے جسٹس دوراب پٹیل, فخر الدین جی ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا, اور خدا نہ اور اللہ نہ کرے یہ فیصلہ ہوگا تو دیکھنا ہے کہ اس اپ رائزنگ کے نتیجے میں جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور جو لوگوں کو اچھی پبلک سپورٹ باہر لا کے دی جا رہی ہے, اس وقت کیا ہوگا. وہی اصل امتحان ہوتا ہے. اور وہ ہم نے ماضی میں اب تک تو نہیں دیکھا کہ لوگ ایک دم مارشاء اللہ کے خلاف سڑکوں پہ آئے ہوں. ہم نے تو نہیں دیکھا, اور ہماری یہ ضرور خواہش ہے کہ کاش 5 جولائی انہی خطرناک ویوز کے ساتھ سب کے میں یہ والا سیگمنٹ اور میں گیس سے اجازت چاہوں گا, بکاز میں نے اس بریک کے بعد ایک اور بڑے قومی مسئلے پہ بات بھی کرنی ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے ناظرین, جو آپ نے ہمارے سینئر جرنلسٹوں کی بات سنی, وہ یہ ہے کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے, اگر اس وقت ایک ہی کامن فتح ہے کہ آئین بچے اور آپس میں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں سارے, صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں, صرف عدالت اور گورنمنٹ نہیں, بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب بھی, یہ 2 کی پلیئر ہیں. اور اگر یہ سب اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد پہ بنا کے کھڑے رہے, ایگوز ان کے آگے رہے, تو پھر ہر چیز ممکن ہے. ہم اس کے سب سے بڑے نقصان ہمیں ہوگا ایز اے میڈیا, اور ہماری وجہ سے قوم کا ہوگا جب آپ کی آواز ختم ہوگی. لیکن اس لیے آج ہم نے بڑا سینسٹیو پروگرام کیا ہے, بیکاز وی تھنک کہ اس ایشو کو فلیگ کرنا بہت ضروری ہے. اب اجازت دیں اس سیگمنٹ سے, اور بریک کے بعد آ کے میں آپ سے ایک اور قومی مسئلہ ڈسکس کروں گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں نے کہا تھا ایک اور نیشنل مسئلہ, آج کل بہت بڑا کرائسس پڑا ہوا ہے چینی کا. لوگ کہہ رہے ہیں جو پچھلے مارچ میں 80-85 روپے کی جائے 130-140, اور وہ بھی کہیں مل رہی ہے کہیں نہیں مل رہی.
تو اس پہ بڑا ایشو بنا. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی. سو ایک یہ پرسیپشن بھی ہے کہ کیا یہ ایکسپورٹ غلط دی گئی اور ملک میں چینی کی قلت ہو گئی ہے. جب چینی والوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے, اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا, ان پٹ کاسٹ بڑھا دی گئی, لیکن سب سے بڑا اسمگلنگ اور دوسرا ہے. سو وی تھاٹ کہ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. جو پارٹی ہے پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان کا ورژن لے لیتے ہیں. السلام علیکم عاصم. السلام علیکم سر. ہاں بھائی فائن سر, یہ بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دا بگ بوائز آر بیکمنگ ٹو گریڈی, اور آپ لوگ بالکل, آپ لوگوں کا نا دل نہیں بھر رہا اور بلینز آپ کما رہے ہیں, اب آپ اور بھی کما رہے ہیں. یہ کیا ہے, کیوں, واٹ از گوئنگ آن, کیوں آپ بڑھا رہے ہیں قیمتیں؟ سر دیکھیں میں آپ کو دو تین ایلیمنٹ بتا دوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں. 33% آپ نے پرائز کین کی نوٹیفائڈ پرائز کو انکریز کیا. آپ انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ جو ہماری فائنینشیل کاسٹ ہے جو کہ 8% تھی وہ اب 23% 24% پہ چلی گئی. آپ کیوں بڑھا رہے ہیں سر؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے ایلیمنٹ دیکھیں, جو ہمارے پاس جو امپورٹڈ کیمیکلز آتے ہیں آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ پی پی بیگز کی جو ہماری کاسٹ ہے وہ آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ سر ہمارے پاس 1000 ریزنز, لیکن ہمیں اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. کہ میں ہمیشہ سنتا ہوں کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے جو ہے شوگر جو ہے اپنا اس کے ریٹس بڑھ گئے. نہیں سر, شوگر کے ریٹس ڈپریس اسی لیے تھے بیکاز پاکستان میں گلٹ پڑا ہوا تھا. پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 1.2 ملین ٹنز کا گلٹ پڑا ہوا تھا, جس کے اندر یہ کب تھا؟ آصف ایک سیکنڈ, آصف سلو ڈاؤن. آپ کے لیے ایک سبجیکٹ بیک آف دا ہینڈ پہ آپ کو آئے گا, آڈینس کو تھوڑا سا آرام سے ہم سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شوگر کا گلٹ تھا, یعنی کہ بہت زیادہ چینی پڑی ہوئی تھی. کب پڑی ہوئی تھی اور کتنی پڑی ہوئی تھی؟ جی سر, سٹارٹ آف دا سیزن میں ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 1 to 1.2 ملین ٹنز پڑی ہوئی تھی. ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس انٹروڈیوس کرایا تھا, اس کا بھی ڈیٹا آ چکا تھا. اس کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 1 ملین ٹنز ہمارے پاس سرپلس پڑا ہوا تھا جب سٹارٹ آف دا سیزن ہو رہا تھا. سٹارٹ آف دا سیزن کے اندر ہمارے پاس جو ہماری کاسٹنگ تھی اس سے بلو کاسٹنگ وہ مال اس لیے بک رہا تھا بیکاز وی ہیو ایڈیشنل کوانٹٹی اویلیبل. اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ گورنمنٹ نے نوٹیفائڈ پرائز اپروکسیمیٹلی 33% انکریز کر دیا. جب آپ 33% اس پرائز کو انکریز کریں گے تو نیچرل سی بات ہے ہماری کاسٹ میں اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. آپ ایک اور بات دیکھیں سر کہ ہم چینی بناتے ہیں 3 مہینے میں اور اس کو سیل کرتے ہیں اوور دا پیریڈ آف 12 months, تو اس کو ایک کیرنگ کاسٹ بھی ہماری لگتی ہے جو کہ فائنینشیل کاسٹ آپ نے لاسٹ ایئر کے اگر آپ کمپیریزن کریں وچ واز اپروکسیمیٹلی 8% اور ابھی اس وقت وہ اپروکسیمیٹلی 23 to 24% ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فورن کنزیومیبلز ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم پی پی بیگز لیتے ہیں اس کی بھی ایک کاسٹ ہے. جہاں تک آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں سر, وی ور دا ٹارچ بیئرر. ہم نے گورنمنٹ کو اکتوبر یا نومبر کے منتھ میں بیفور وی گاٹ دا پرمیشن فار ایکسپورٹ ہم نے گورنمنٹ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم یہ اپریہینڈ کرتے ہیں کہ افغانستان اسمگلنگ ہو رہی ہے بیکاز وہ مارکیٹ اتنی لوکریٹو ہو گئی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چینی کا دام تھا اور ہمارے پاس جو لوکل پرائسنگ تھی اس میں آلموسٹ لائک ابھی ڈبل کا فرق ہے. تو وہ بھی ایک ریزن تھی. آصم ایک سیکنڈ رکیے گا. جب آپ نے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ کو بتایا اسمگلنگ ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو کیسے احساس ہوا یا پتہ لگا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے؟ کیا تھا وہ؟ دیکھیں سر, بیسیکلی تو ہمارے پاس لفٹنگ کے نمبرز ہوتے ہیں جو ہماری پاکستان کی جو منتھلی کنزمپشن ہے اس کنزمپشن کے نمبر کو دیکھنے کے بعد ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اتنی زیادہ لفٹنگ نہیں ہونی چاہیے. جب ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کے پاس سورسز ہوتی ہیں سر, آپ کے پاس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں, ایسے ہمارے پاس بھی مارکیٹ میں آف اینڈ اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں تھوڑی سلو ڈاؤن اے بٹ, تھوڑا سا آہستہ آ جائے تاکہ لوگ پیپل کین کیچ اپ ود یو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ لگا کہ جو ماہانہ ایک ایوریج چینی استعمال ہوتی تھی سڈنلی وہ نمبرز بہت زیادہ بڑھ گیا, اور وہ کیونکہ مارکیٹ کنزمپشن تو وہ تھی نہیں, تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھیا یہ تو مال کہیں اور جا رہا ہے, اور پھر آپ لوگوں نے اس پہ اپنا پتہ کیا اور پھر گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ جی اس طرح یہ اتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے. جی بالکل مناسب بات ہے. ہم نے انفیکٹ جازیب صاحب ہیں جو ایڈوائزر ہیں پی ایم صاحب کے, ان کو بھی ان ہاؤس میٹنگ میں بتایا. اچھا آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, وہ بڑی جنرلی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایکسپورٹ کی پرمیشن لاسٹ ٹائم ہم نے لی جو 250,000 ٹنز کی ہمیں ملی, اس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھی تھی کہ اگر ہم کسی سٹیج پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمیں چینی کی ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تو ہم آپ کو خود آ کے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے, اور آپ اگر سمجھتے ہیں تو آپ بھی اس کو روک سکتے ہیں. تو ہم نے گورنمنٹ کو ان دا میٹنگ, اس میٹنگ کے اندر میں نے ان دا کیپیسٹی آف دا چیئرمین میں نے ان کو بتایا کہ سر اب ہمیں ایکسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, وی ہیو ایمپل اسٹاک اویلیبل, جو نیکسٹ سیزن سٹارٹ ہوگا
उस सीजन के स्टार्टअप तक हमारे पास एक एम्पल स्टॉक अवेलेबल है, तो देयर इज नो एरिया ऑफ कंसर्न और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और कंट्री की जितनी डिमांड है वो पूरी होगी। जहां तक आप ये बात करते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लट मौजूद था और ग्लट की वजह से वो चीनी सस्ती बिकती थी और गवर्नमेंट ने हमें एक डायरेक्शन दिया कि आप उसको 90 रुपीज तक कंट्रोल करें, जो कि हमने अपनी तरफ से जो जनरली अपनी गुड फेथ में आवाम को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपनी तरफ से नॉट मतलब कोई कार्टेल बना के खुदा न खास्ता नहीं। इस वक्त आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन प्राइस क्या है, कितना पर आपकी कॉस्ट? सर हमारी एक्चुअल सर इट वेरीज फ्रॉम मिल टू मिल बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली 115 to 120 रुपीज। ओके 150 120 वो डिपेंड करता है, सिंध में है, पंजाब में आपका क्या लेवल है एक्सट्रैक्शन का, वो सारी चीजें आ जाती हैं रिकवरीज। अच्छा लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अभी तक तो सारी स्टोरी आपकी मर्जी के मुताबिक हमने सुन ली, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमें आज तक यही नहीं पता कि जो आपकी एसोसिएशन की मिल्स हैं ये चीनी बनाती कितना है। आपके हम जब वेबसाइट पे भी जाते हैं तो हमें मिल्स की प्रोडक्शन नहीं है, बिकॉज हर मिल्स ने एक्सपेंशन अपनी कर दी हुई है, तो हमें आज ये भी फिगर नहीं पता कि जेन्युइनली प्रोडक्शन है कितनी, बिकॉज कहीं डिक्लेयर्ड नहीं होती, तो उस पर भी बड़े सवालिया निशान उठते हैं। सर वो हमारे एनुअल रिपोर्ट्स में वो सारी चीजें डिक्लेयर्ड होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब ये हमने जो 1 मिलियन टन का जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया था इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन, उसके अंदर सारी मिल्स ने अपने स्टॉक की अपने लेटर हेड पे अंडरटेकिंग लिख के उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड की थी और हमने गवर्नमेंट को ये तजवीज भी दी थी और गवर्नमेंट के साथ ये बात भी हुई थी कि आप अगर चाहते हैं तो किसी ऑडिट फर्म 2-3 ऑडिट फर्म्स को हायर कर ले और उनसे हमारी स्टॉक टेकिंग करवा लें। वो जो एक बारी ड्रामा शुरू हुआ था, वो जो एक सरकारी ड्रामा शुरू हुआ था, उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी सिर्फ 60-70 फर्म्स के, जी अब इनका ऑडिट होगा, फिर बाद में आप लोगों ने कहा नहीं यार सबका कराए, वो क्या हुआ? वो एक बारी ऑडिट शुरू तो हुआ था, फिर उस पर स्टे ले लिया था। ऑडिट की बात नहीं है, देखिए मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। मैं जो आपसे ऑडिट की बात कर रहा हूं वो ऑडिट इस बात का कर रहा हूं कि क्या हमारे पास जिस वक्त हमने कहा कि हमारे पास 1 मिलियन टन के स्टॉक्स अवेलेबल है, आया कि हमारे पास वो स्टॉक्स अवेलेबल थे या नहीं थे, तो वो गवर्नमेंट के ट्रैक एंड ट्रेस डिपार्टमेंट ने उसको ऑथेंटिकेट किया कि जी इनके पास ये स्टॉक्स अवेलेबल है। हर मिल ने अपने लेटर हेड पे पहली मर्तबा हिस्ट्री में ये हुआ कि हर मिल ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया कि हमारे पास ये अवेलेबल स्टॉक्स हैं। हमने उसके बाद ये तजवीज दी जो गवर्नमेंट की तरफ से है कि हम उसका ऑडिट कराना चाहते हैं। वी सेड वी आर ओपन, यू आर मोर देन वेलकम, आप जिसको। लेकिन सर देखिए हमारे पास मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जो चीनी आपके अफगानिस्तान 4-5 लाख टन चली गई, अगर वही पाकिस्तानी मार्केट से एक्सपोर्ट होती तो आपको अप्रोक्सीमेटली $250 मिलियन मिलते। सर अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मिले। उसके बाद हम अफगान मार्केट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि यार वो प्राइस और कम होना चाहिए। अगर सर ये प्राइस और कम हो गया तो आपको नहीं लगता कि अगर अफगानिस्तान जहां पे ये प्राइस 230 से 250 रुपए की है, वहां पर अगर आप चीनी और सस्ती करेंगे तो यहां से स्मगलिंग और बढ़ेगी। फिर आपने नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि पोर्टल के थ्रू आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी और आपको डीसीस की परमिशन लेनी पड़ेगी। सर तो खुदा न खास्ता माजरत के साथ मैं आपके लाइव चैनल पे कह रहा हूं कि सर ये तो फिर दूसरा रास्ता खोलने वाली बात हो गई और उसकी वजह से फिर ये चीजें जो ना। एक चीज बताइए, हम ये क्यों आइडेंटिफाई वेरी क्विकली 1-2 मिनट हमारे पास है। जब मिल से निकलती है एक्स मिल प्राइस रफली जो आप कहते हैं 115 से 120 रुपए है, तो जो ये रिटेलर या दुकानदार होता है इसका कितना मार्जिन होता है? लेट्स से अगर आपसे 115 की निकली है तो बिकनी कितने की चाहिए आपके ख्याल में? सर देखें 115 की अगर हमसे निकलती है तो सर तकरीबन ये वेरी करता है मिल टू मिल, लेकिन लॉजिस्टिक की कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकॉर्पोरेट होती है, उसके बाद होलसेल में आती है, होलसेल मार्केट के बाद रिटेल मार्केट में जाती है। जो रिटेलर होता है होलसेल वाले बल्क में लेते हैं, फिर रिटेल वाले जो होते हैं उसको 1-1 किलो करके बेचते हैं और उस पर वो अपना मार्जिन इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि वो पहुंचते अप्रोक्सीमेटली मार्केट में अगर 115 की हो तो तकरीबन 125 रुपए की अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है आसिम, मैम स्ट्रेट बातें बहुत हैं, फिर आपको किसी दिन इन्वाइट कर लेंगे और आपकी स्पीड पे इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू डू 2 प्रोग्राम्स इन 1 शो, डोंट वरी। अभी वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। नाज़रीन मैंने पहले पॉलिटिकल बात की थी, ये शुगर की इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक चीज़ क्लियर आ रही है कि गवर्नमेंट हैज़ टू सिट डाउन और बैठे शुगर वालों के साथ, रियलिस्टिक प्राइसिंग अपनी करें। और ये जो स्मगलिंग वाला इशू है सिर्फ एक तरफ ब्लेम नहीं चल सकता। बिल्कुल मिल्स भी इतनी सारे, आपको पता है कारोबार में सारे इतना सच कोई नहीं बोलते, लेकिन हाफ ट्रूथ्स भी होते हैं और इधर की भी बात है। आई थिंक दे नीड टू सिट डाउन और बजाय ब्लेमिंग हो हमें इसका हल निकालना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पिस्ता आम आदमी है, चाहे वो सियासी क्राइसिस हो या चीनी का क्राइसिस हो। दिस इज़ द बिटर ट्रूथ अबाउट शुगर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।